A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ajjal faraja. So first few minutes inshallah in English like last time, and we will continue with our topic of love of Ahlul Bayt, and we were trying to analyze love of Ahlul Bayt from different viewpoints and different angles, and we are trying to see if the demand from Allah for the love of Ahlul Bayt is merely a demand which is simple as saying that his prophet is going from the world and he's worried about his family. So he's asking the people now to love his family, so they have a better life. They don't face any challenges in life. They don't face any difficulties in life. So to overcome those challenges, he just wants a better life for his family, or there is something more to it. So we will continue with that discussion of the conceptual basis of the love of Ahlul Bayt. Mawaddat fil Qurba. Please recite a salawat. So a small recap from last time of the few points that we discussed. One of the point was that in our lives we are looking for ideals, inspirations and role models. All of us need inspirations. And why do we need that? Because we are born as blank papers. So something has to be written on it. And that is why we look in our surroundings for inspirations, what to write on it. Right? Of course, Masumeen are different. And we are different in that aspect, that we are not born perfect. Okay? So perfection has to be attained and earned. And this is a cycle that each one has to go through. Whether it's a skill, it's knowledge, we don't know anything, we want to learn it, we learn it, then we master it, and then we get there. And that's the cycle that each one is bound to follow. But Masooms are not like that. If Isa alayhi salam is giving witness for his mother's innocence in the baby's cot, then our belief is that Masumeen do not have to go through these cycles. They do not mature over time. And this is basically the basic belief of Tashayyu. Imam Taqi alayhi salam was not even So it was a tough test for Shias at that time when Imam Raza alayhi salam passed away and was martyred, and Imam Taqi alayhi salam became Imam, and he was not Zahiran, he was not even Baligh at that point of time. So it was a tough test for people who do not understand the basis of this, basically the Imamat, the institution of Imamat. So in any ways, but we, like normal human beings, we need inspirations in our lives. And from our childhood, if we analyze, we have different kinds of inspirations. The first and foremost experiences with the parents, they become the first inspiration, both in the positive and the negative sides. And that's why they say that because it's a blank paper, it takes the impressions very easily, quite easily. It is very easy to write on it. And for example, they give example of smoking, that I don't know how many % chances are that if a father is a smoker, then a son is going to be. So that shows us also that how what responsibility we have as we grow up and we become parents especially. Anyways, so I was saying that all of us need inspirations, role models in our lives. Taking examples of superheroes, which are almost our first sort of inspirations in our lives. So we were discussing last time also, we took the example of a Superman, which is not such a superhero anymore. He's not kept alive in the same sense that others have come forward, but it's a good example in everyone's minds. So why do we
sort of feel attached towards Superman? Helping people. Yeah, I'm asking people. Right? You do not idealize Superman anymore, so there is no point in listening to your viewpoint. Huh? Yes. Doing cool things and helping people. Exactly. By stealing things from the rich people. By stealing rich. Rich bad people. There is a new angle that I never saw him stealing things, but anyways, if you are seeing, yeah, that's like a Robin Hood thing. So we have a problem with that actually. But we know that he basically, the first and the most charming thing about him is that he flies. He can fly. And then of course, doing good things to others, problem solving, right? So we sort of take him as our inspiration. And what is this linkage based on, this connection? So this is basically that you are displaying a talent, yeah? You're displaying some perfection. And I accept it as perfection. And I also want to have that perfection inside me. Yes. Right? I also want to fly and solve people's problems like you. You are able to do it. I am not able to do it. So I see myself, when you are doing these things, I see myself doing all this. Right? This is the connection based on. You have a talent, I want to have it, I don't have it. Right? If I bring someone who does not display any extraordinary thing which you want to be, for example. Right? If I say Abbas can eat 1 plate biryani, then Ali Asghar is not impressed. So I can also eat. Right? So he has to do something extraordinary. So then we bring another child. He says, the whole biryani patila is gone. So, oh, wow, this is something extraordinary. Because I could not do it. I liked biryani so much, but I could not finish it. So, something that somebody has which you don't have. That's this whole connection is based upon. And our role models, they do not stay the same over the period of time. If I ask you what your role model has been 15, 20 years ago, is it the same? And why is that? And the youth also. The same role models, if you check your textbooks when you were 5 or 6 years old, and now that you are in your teens and you are in your youth, they have changed. And why is that? Why do inspirations and heroes change over the period of time? Because you understand it's not real. Subhanallah. He is mashallah extraordinary. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faraj. Excellent. So as soon as you realize that it's not real, what does that mean? That humans do not have the capacity to fly. The day you understood it, Superman is no more your hero. He will no more be inspiring for you. And that cycle goes on the period of life. As we excel, our knowledge increases of what human capacities are, basically. Right? So the more knowledge about human capacities you attain, you tend to align your ideals and inspirations in the light of that knowledge. Which means that if you are not guided properly, you end up having unrealistic ideals. Right? Because ideals were supposed to be your extension, your better self, your perfect version. When you realize they were not real, all this time that you were idealizing them, gone in waste. You were striving to fly one day, but then you understand that ambition was not real. Because I don't have the capacity. So the ideal, the ultimate ideal should be a true depiction of what your capacities are actually, and what happens if you utilize them to the maximum. When there's 100%
cultivation of your potentials. That should be your true ideal and inspiration. Correct? And that is what exactly the demand for love of Ahlul Bayt is. That if you want to know what your true self is, if you want to cultivate your potentials and capacities to the maximum, Ahlul Bayt is the result. Subhanallah, mashallah. Right? At least from the dimension that we are talking about. Not from the other dimension, which is linked with their connection between Alam Ghaib and, though not that side. But to the point where we are being asked to follow them, there was no point in asking, to follow them if there was no capacity in us to follow them, to become like them. Right? As much as possible. It's a lost battle. We cannot be 100% like them. That's fine. But that's the battle you have to fight. As much as possible, become like them in their seerah. So Allah has asked us to love Ahlul Bayt. What He's actually doing is providing us the most realistic ideals possible. Project yourself. The peak of maximum, the peak of excellence, the peak of perfection. This is how you should be. So the love of Ahlul Bayt gives us the true and realistic role models and inspirations, and saves us from the depression and time and energies wastage which results due to following wrong and unrealistic superheroes or ideals or inspiration. Please recite a salawat. Now if this bit is enough, inshallah, I will switch my mode to Urdu language now. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bari al-Khalaiq ajmain. As-salatu was-salamu ala Abdillahi wa Rasulih wa Habibihi wa Safiyyih wa Hafiz sirrihi wa Muballigh risalati Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Bil Qasim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم وعلی آدائم اجمعین. شکر پروردگار عالم کا ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی توفیق نصیب ہوئی. بارہا اس سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو, ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت اہل بیت سے منور فرمائے. بارہا اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص تجلی, مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما. ایک دفعہ درود بھیج دیں گے محمد محمد توسل بارگاہ سید کونین میں, کیونکہ آج انشاءاللہ ذکر مبارک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کرنا ہے, تو خاص توسل ہے بی بی پاک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہ بی بی ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائے. ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی, پچھلی 2 مجالس میں جو ایام فاطمیہ میں ہوئی تھیں, ہم نے حب اہل بیت کو انالائز کرنے کی کوشش کی, دیکھنے کی کوشش کی کیوں پروردگار نے مودت فی القربہ کو جو ہے وہ اجر رسالت سے ایکویٹ کیا, اور اس کی کانسیپچول بیسس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہے, کیوں اتنا زیادہ یہ ٹاپک جو ہے وہ اہم قرار پایا. اگر یہ ٹاپک ایک غیر ضروری یا کم اہمیت کا حامل ہوتا تو کبھی بھی اس کو جو ہے دین کا کرکس یا دین کا نچوڑ اجر رسالت کے ایکویٹ نہیں کیا جاتا. ساری پروفٹ کی جتنی بھی سٹرگل تھی اس کا رزلٹ اگر کسی چیز کو کہا جا رہا ہے, ایکویٹ کیا جا رہا ہے اس سے, تو پتہ چلتا ہے یہ ٹاپک جتنی امپورٹنس اس کی ایکچول میں ہے وہ ابھی تک اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی ہمیں پتہ ہے, سوشل پولیٹیکل فیکٹرز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں بار بار کہ کیوں نہیں ہو سکی. لیکن اب 1400 سال بعد تشیع جہاں کھڑا ہے, ضروری ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اس کو مزید جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں آخر جو ہے اللہ نے اس کو یہاں رکھ دیا ہے, اس ٹاپک کو یہاں لا کے. تو وہی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ رول ماڈلز کی اور انسپریشنز کی بحث کے اندر کہ ہر انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے, فطری ضرورت, جب بھی کوئی چیز پاپولر ہوتی ہے یا یونیورسل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہیومن نیڈ ایڈریس ہو رہی ہوتی ہے.
یہ ایک بیسک قاعدہ ہے, ایک بیسک رول ہے. کوئی بھی کہانی جو پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہو, لوگ اس سے انسپائر ہو رہے ہیں, کوئی بھی کلام, کوئی بھی پوئٹری, کوئی بھی سٹوری کسی بھی فارم میں, اینیمیشن ہے, فلم ہے, جو بھی, اگر پوری دنیا میں اپیل اس کی ہے تو کسی ہیومن نیڈ کو وہ شاید ایڈریس کر رہی ہے. ہاں صحیح یا غلط طریقے سے ہیومن نیڈ کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری, بٹ کسی چیز کو وہ ایڈریس کر رہی ہے. تو یہ جو بڑی بڑی کمپنیز بنا رہی ہیں, رول ماڈلز ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہی ہیں, یہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک بیسک ہیومن نیڈ ہے, اس لیے پریزنٹ کر رہی ہیں. اللہ نے بھی اس نیڈ کو ایڈریس کیا اور حب اہل بیت کا تقاضا کیا. یہ تھا کرکس پچھلے پوائنٹ کا. اب اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں گے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, بات ہم نے کی کہ بہت ہی امپورٹنٹ لنک ہے انسان کی محبت کا اس کی اوبیڈینس کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کی, اس کی اوبیڈینس کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ بھی بہرحال ایک پوائنٹ ہے کہ انسان کو, آپ کو اپنے دل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی بار بھی کہ کس سے محبت کرنی ہے, کس کی طرف انکلائن ہونا ہے, نہیں ہونا. آپ کے نزدیک جو بھی ڈیفینیشن ہے ایکسیلنس, پرفیکشن, پاکیزگی کی, خود بخود دل اس طرف مائل ہو جائے گا. سو دنیا ہمارے سامنے کچھ چیزیں پریزنٹ کرتی ہے کہ یہ کمالات آپ کے دل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اسی طرح دین بھی ہمارے سامنے کچھ ریالٹیز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ہے کمال, یہ ہے ڈیفینیشن آف پرفیکشن میرے نزدیک, اور پھر آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ان کی طرف جو ہے وہ اپنے دلوں کو ڈائیورٹ کریں. یہ تقاضا جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ پہلے اگر آپ کی کمال کی ڈیفینیشن اسٹیبلش ہو گئی تو خود بخود لوگوں کے دل مائل ہو جائیں گے. امام اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے اقوال بیان کیا کرو لوگوں سے, ہمارے کوٹس, ہمارا کلام بیان کیا کرو, دل خود بخود مائل ہو جائیں گے. تو اگر کسی ایسے کی طرف دل مائل ہوئے کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے نہیں بھائی, ان کو بتایا گیا کمال یہی ہے. صحیح ہے نا. اب سچ ہے, جھوٹ ہے, جو بھی ہے, ریالٹی ہے, فکشن ہے, بٹ کمال تو ہے. صحیح ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ یہ کمال بھی نہیں تھا ان میں اور اس کے بعد مر مٹے اس کے اوپر. یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کیسا خلق کیا ہے, سمجھ میں آتا جا رہا ہے. جیسے آگے آگے بڑھتے جائیں گے وی ول انڈرسٹینڈ کہ اگر اللہ یہ نہیں کہتا اسپیسیفکلی, صرف انسان کے اندر غور کر کے کہ ہاؤ وی فنکشن ایز ہیومنس, کیسے ہم, ہمارا ہارٹ کا جو کام ہے وہ کیا ہے ہمارے وجود, تو اس نتیجے پہ پہنچے گا آخر میں آدمی کہ سوائے مودت فی القربہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, عقل اور لاجک سے یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اگر زور لگائے تھوڑا سا. ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوبیڈینس لے کر آتی ہے اپنے ساتھ محبت. تو اب جو پلان ہے, الہی پلان سارا, وہ یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کی تم مودت اختیار کرو کہ جو اپنی مرضی کو مٹا چکے اللہ کی مرضی میں. ٹھیک ہے. سرنڈر کی کس منزل پر ہیں وہ لوگ, کیا اس سے بہتر بھی تمہارے لیے کوئی اور محبت کے لائق ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیوں؟ ایک وقت ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے, اتنا خلوص سے مثلاً وہ کام انجام دیتا ہے کہ اللہ اس کو اون کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کیا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اے رسول تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. ٹھیک ہے. اب غنی کیسے ہوئے سرکار؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی کے بعد بیوی نے اپنی ساری دولت سرکار کے قدموں میں رکھ دی, ایٹ یور ڈسپوزل, جیسے چاہے اسپینڈ کریں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں یار کام تو بی بی خدیجہ نے کیا, پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا. اب کیسے سمجھیں اس کو؟ سمجھ میں آ رہی آپ کے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اب ایک تو اینگل یہ ہے کہ بھائی اتنا کام اچھا تھا کہ اللہ نے اس کو اون کر لیا, ایک اینگل سے دیکھا. ٹھیک ہے, اتنا اچھائی سے آپ نے کام کیا کہ یہ ہم نے اون کر لیا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اللہ چاہتا ہے, اور دوسرا اینگل کہ سرکار کو غنی کیا جائے,
اور اس کام کے لیے اس نے منتخب کیا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو. ٹھیک ہے نا, وہ اینگل بھی ٹھیک. اور تیسرا اینگل یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بلند ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیسے بلند ہوتا جاتا ہے. مثلا آپ کہیں آئی ایم ایکسیلنگ اسپرچولی, آئی ایم کلیننگ مائی سیلف, میں اپنی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, ویکنیسز میں اوور کم کر رہا ہوں اس کو, میں اپنی اسپرچوئل ڈیزیزز ہائی لائٹ کر رہا ہوں, دن بدن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم کیورنگ دیم. میں آگے بڑھ رہا ہوں. پہلے مجھے چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا تھا, مثلا تو پرابلم ہے, مولانا نے فرمایا غصہ دیوانگی ہے, اور اگر دیوانگی کے بعد پچھتاوا نہ ہو تو قائم دیوانگی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں اور ایکسیل کر رہا ہوں. اب جیسے جیسے آپ ایکسیل کر رہے ہیں آپ کا سنک بنتا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ. سنک بنتا جا رہا ہے سے کیا مراد ہے؟ اب جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ آپ کو خود بخود اچھی لگنے لگے گی, اور جو اس کو ناپسند ہے وہ خود بخود آپ کو, بیکاز آپ کلین ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ طہارت کی طرف جا رہے ہیں, کلینلینس کی طرف. آپ کا اہل بیت سے سنک بنتا جا رہا ہے جو سورس ہیں طہارت کی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا اس طرح سے؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی مومن نور الہی سے دیکھتا ہے, مومن نور الہی سے دیکھتا ہے. اب یہ وہ جو اسپرچولیٹی کے معاملات ہیں نا سارے, نور الہی سے دیکھتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن کا سنک ایسا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مومن ہو اور علی سے پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے. نہیں ہو سکتا کہ اسپرچولی پاک ہے اور برعکس ہے, نہیں جانتا علی کو لیکن پاک و پاکیزہ نفس ہے. کسی نے بتایا میرا علی ایسا ہے. میں ایک بندے کا کامنٹ کسی نے شیئر کیا تھا اربعین کے زمانے میں, کسی گورے کا مثلا کہہ لیں ویسٹرن تھا, نان مسلم تھا. اس نے کہا آج تک میں امام حسین کو نہیں جانتا تھا, آج کسی کا پوسٹ دیکھا ہے, میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور میں رویا ہوں زار و قطار, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہمیشہ سے جو ہوں وہ ان کو جانتا ہوں, میرے بہت ہی اپنے ہیں, یہ بہت ہی کلوز ہیں. کیوں؟ وہ جو انر پیورٹی ہے نا آپ کی, وہ سنک اسٹیبلش کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی نیویگیشن میں غلطی ہو سکتی ہے آدمی سے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہچانے نہیں کہ صحیح غلط کیا ہے. ادھر راستہ پتہ لگا پہنچ گیا وہ. ٹھیک ہے نا, تو سنک آ رہا ہے, سنک آ رہا ہے. اور بھی ہمارے پاس احادیث قدسی ہیں جو اس مطلب کے اوپر اس کو روشن کرتی ہیں کہ پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یا میں اس کے کان بن جاتا ہوں, یا میں اس کی گفتار, میں اس کے ایکشنز. کیا ہے وہ سنک ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ سنک ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ عالم غیب کی, اسی کی جو معراج ہے وہ نبوت ہے, کہ وہ پرفیکشن کے اس لیول پہ ہیں کہ سنک ہے 100%. اور یہی دلیل ہے کہ تشیع کا جو بلیف ہے کہ کبھی بھی دو سنک والے انسان آپس میں لڑ نہیں سکتے, بیکاز دے آر کنیکٹڈ ٹو دا سیم سورس. اگر جھگڑا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک غلط ہے, یا تو دونوں غلط ہیں, دونوں کا سنک آؤٹ ہے, یا ایک غلط ہے. اگر یہ بلیف ہے شیعوں کا, جو تشیع کی جو بیسز ہیں, سارے انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائیں جنگ نہیں ہوگی, کیونکہ سب ایک سورس سے کنیکٹڈ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ تو یہ تیسرا اینگل تھا کہ سنک ایسا ہے ختیجہ کا کہ اس نے ہماری مرضی سمجھ لی, اور جو ہم چاہتے تھے وہی کام اس نے انجام دیا. عجیب ہے یہ منزل کمال. یہ اینگل بھی ٹھیک ہے, یعنی تینوں مختلف اینگل سے ہم اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح وہ معاملہ ہے کہ فاطمہ کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. اب اللہ جس معاملے پہ غضبناک ہو رہا ہے اس کا ڈسپلے کسی کو تو دینا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ تو فاطمہ میں تصرف فرما رہا ہے, یہاں سے دیکھ لیا آپ نے. دوسرا دیکھا کہ فاطمہ اتنی بلندی پر ہیں کہ ان کے قلب میں جو جذبات وارد ہوتے ہیں, کہہ لیں, یا اب بچوں کے لیے کیسے اس کو سمجھائیں, کہ جو ان کی فیلنگز ہیں وہ فیلنگز ہی وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے, اپنا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مختلف اینگل سے یہ سرنڈر کی جو منزلیں ہیں, تسلیم کی جو سنک لے کر آتی ہیں, وہ سمجھی جا سکتی ہیں اس طرح سے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد علیہ.
تو قلب انسان جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ بہرحال یہ جو تو نے مودت فی القربہ کی دعوت دی ہے، تو نے در حقیقت ایسی ہستیوں کی طرف ہمارا جو ہے وہ ڈائریکشن موڑ دیا ہے کہ جس میں اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جس میں اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اور اب جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ وہ اس سنگ کے تحت کر رہے ہیں کہ جہاں ان کا عمل تیرا عمل ہے. یہ تیر جو آپ نے چلایا ہے یا رسول، یہ آپ نے نہیں چلایا، یہ ہم نے چلایا ہے. اس سنگ کی منزلیں ذرا واضح ہو رہی ہیں. وما ينطق عن الهوى، ہوا سے بات نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہی ہے. بھئی یہ سنگ ہے نا، سنگ ہے. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار نے جو نظام ہدایت بنایا ہے انسان کا، اس میں بہترین طریقہ انسان کو کنونس کرنے کے لیے، ویسے انسپائر جس سے ہوتا ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا، جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا. تو بہترین انسپریشن سامنے رکھ دیں، ایسے انسان سامنے رکھ دیے کہ جن میں ذاتی کچھ ہے ہی نہیں، پرسنل کچھ ہے ہی نہیں، سیف ترین اوبیڈینس کی طرف پروردگار نے دعوت دے دی کہ تمہارے اپنے لیے ایکس وائی زی کی تم اطاعت کرو گے. آدمی اپنی خواہشات، اپنے وشز کے تحت تم ادھر ادھر تم سے کام کروائے گا. وہ لوگ کرواتے ہیں، کیا کیا نہیں کرواتے لوگ. پتہ چل جائے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مس یوز کرتے ہیں. تو انسان اب کو عجیب رسک سامنے آ گیا اس کے کہ محبت کی تھی، وہ تو ایک نیٹ فطری تھی، لیکن غلط آدمی سے کر لی، غلط انسان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا دل غلط جگہ جو ہے وہ موڑ دیا. تو کیا ہوا نتیجہ؟ نقصان اٹھایا انسان نے اور محبت بے نتیجہ ثابت ہوئی. تو گویا حب اہل بیت کا جو تقاضا ہے وہ انسان کے اپنے لیے ایک بہترین ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمارے اپنے سیلف انٹرسٹ میں اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ایسی ہستیوں سے محبت کرے کہ جن کا ذاتی کچھ نہیں، جو بھی چاہتے ہیں وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. کتنا آسان ہو گیا ہے مرحلہ. تو ہمارے دین کو اللہ نے اس طرح سے انشور کر دیا. پتہ لگا کہ مودت فی القربہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بیسکلی دین کی انشورنس ہے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ کو نہیں چاہیے، اہل بیت کو ہماری محبت کی احتیاج یا ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد اور یہی وہ غالباً مطلب ہے جو پروردگار جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے معنی کی طرف کہ جو اجر رسالت طلب کیا گیا وہ تمہارے اپنے لیے، فہو لکم، تمہاری اپنی خاطر ہے. بہرحال ذکر آج کیونکہ اب ٹاپک ہے بھی ہمارا حب اہل بیت اور شہادت ہم منانے جمع ہوئے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی، تو دیکھیں کہ بی بی نے حب اہل بیت کو کیسے سمجھا. اصل یہ کہ حب اہل بیت دیکھیں، اگر کربلا کو حسین چاہیے اور حسین کو پالنے کے لیے ایک فاطمہ کی ضرورت ہے سلام اللہ علیہ، ایک دفعہ درود بھیجیے الحمد تو کربلا کو ایک علمدار بھی چاہیے جو وفاداری کا سمبل بن جائے، اور اس وفاداری کو ڈسپلے بنانے کے لیے اس وفاداری کا تو عباس کے لیے ایک ام البنین بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ جو بتائے حب اہل بیت کیا ہے. اب خود اہل بیت کہاں تک بتلائیں گے حب اہل بیت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیجئے، مگر کوئی ڈسپلے بھی تو چاہیے، ایگزامپل. ٹھیک ہے نا، کوئی ڈسپلے ایگزامپل ہونی چاہیے کہ اب اگر میں رول ماڈل طلب کروں اپنا، ایک تقاضا مجھ سے کیا گیا مودت فی القربہ، کیپیسٹی میرے اندر ہے نا مودت کی، جبھی تو اللہ نے تقاضا کیا. تو اگر یہ میکسیمم یوٹیلائز ہوگی، کلٹیویٹ ہوگی تو کیسا رزلٹ آنا چاہیے؟ تو رزلٹ ایسا آئے گا پھر کہ 3 دن کا پیاسا ہے لیکن پانی کو پھینک دیتا ہے. تو ابھی خیر مصائب کی منزل تو نہیں ہے، لیکن میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مودت فی القربہ کو جیسے ام البنین نے سمجھا ہے، آج تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد عالم پر، جو فرض ہوں. اب والد گرامی بی بی کے جو ہیں وہ سفر میں ہیں اور اپنے ٹرائب کے افراد، بنی کلاب ان کا ٹرائب ہے،
خواب دیکھتے ہیں وہ اس سفر کے دوران، یہ ڈریمز. اور ڈریم کیا ہے؟ ڈریم یہ ہے کہ ایک زرہ ان کے ہاتھ میں ہے. زرہ کیا ہے بھائی؟ بچوں کو اب تو اتنا تو آپ نے ماشاءاللہ 9 میں زرہ سن لی. پتہ ہے کیا ہے؟ آرمر سمجھ لیں اس کو، جو ایک سینے پہ وہ اس میں وار میں باندھا جاتا ہے اپنے آپ کو، باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے، جنگی لباس سمجھ. ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اتنی خوبصورت کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ اس کی جو ڈیزائن ہے اس میں بیوٹی ہے، اس سے وہ میسمرائز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا زرہ ہے. ٹھیک، اتنے میں وہ دیکھتے ہیں گھوڑے سوار آ رہا، گھوڑ سوار آ رہا، ہارس رائڈر آیا ان کے نزدیک اور کہنے لگا مجھے سیل کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی قیمت نہیں معلوم ہے کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. جو بائر ہے اس نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن کیا پرائس ہوگی. تو جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی قیمت نہیں معلوم، مجھے اندازہ نہیں کہ اس کی قیمت کیا. تو جو آیا تھا ہارس رائڈر اس نے کہا کہ دیکھیں ایک میرے پاس جو آفر ہے ہماری لینگویج میں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ریٹرن اس کا آپ کو مل سکتا ہے جو درہم و دینار سے کہیں آگے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا مثلا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی حاکم کو ہدیہ کر دیں گے یہ تو آپ کو ایٹرنل سرداری مل جائے گی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس نے کہا ان کا گارنٹی ہے آپ کی، مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ میں یہ زرہ دوں گا تو مجھے مل جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا وہ ہارس رائڈر کو دے دی زرہ. اس کے بعد وہ خواب ختم ہو گیا ان کا. اب عرب میں ظاہر دستور تھا کہ جو ٹرائبس کے آپ کے لرنڈ پرسن ہوتے تھے، وائز پیپل ہوتے تھے، آپ ان سے شیئر کرتے ہیں یہ معاملات جا کے. اور ان کا ٹرائب بھی جو ہے نا بہت شرفا ٹرائب میں سے تھا، یعنی بہت زیادہ واریئرز بھی تھے. اور جیسے آپ نے خود بی بی کے مرثیے اور اس میں ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ پوئٹ تھیں اس زمانے کی، لرنڈ فگر تھیں، لٹریری فگر تھیں. ٹھیک ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرائب کا کیلیبر کیا تھا. صحیح ہے. تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ میں نے ایسا اب سفر میں عجیب ایک خواب میں نے دیکھا. تو ان کے ٹرائب کے کسی وائز آدمی نے کہا کہ تیرے گھر ایک بیٹی آنے والی ہے. اب زرہ کو دیکھیں اس نے کیسے ڈیکوڈ کیا کہ زرہ عجیب ہے معاملہ، یا علی جب شادی کا وقت آیا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ رسول ایک زرہ ایک تلوار ہے اونٹ. تلوار کی تو ضرورت ہے ابھی، ایسا کرو زرہ بھیج دو. ایسا لگ رہا ہے فاطمہ آ گئی، اب زرہ کی ضرورت نہیں، وہ بچانے والی آ گئی نا. تو عجیب و غریب سمبولزم ہے. بہرحال اب گھر آئے، اس نے کہا کہ بیٹی آنے والی ہے تمہارے گھر میں، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جب بڑی ہوگی کوئی بہت بڑی ہستی آئے گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بات ہو گئی. گھر پہنچے تو اس دوران وائف ان کی پریگننٹ تھی. گھر پہنچے تو شہزادی کی ولادت، پتہ چلا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. تو کیا نام رکھیں گے؟ کا نام میں فاطمہ رکھوں گا. اس کا رکھ دیا نام. ٹھیک، اب دن گزر رہے ہیں اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب مولا نے کہا کہ عقیل. اور عجیب ہے یہ بھی کہ علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے کہ عقیل سے کیوں سوال کیا؟ نسب شناس سے سب کچھ تھا، لیکن مولا تو بہرحال مولا ہیں، کسی کو بھی حکم دے دیتے کہ جاؤ جا کے ام البنین سے. اب اتنے عرصے علی نے شادی نہیں کیا. جناب زہرا کے جانے کے بعد ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے بظاہر. تو بہرحال وہ تقاضا کیا، ہو گیا نکاح، ہو گیا شہزادی. اب جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یار دیکھیں یہ عباس کو عباس بنانے والی کو تو پہلے دیکھیں نا کہ یہ حب اہل بیت جو پروردگار مانگ رہا ہے، جس کا عباس سے بہتر شاید مظہر ہمیں نہیں ملتا اس دنیا. ٹھیک ہے نا، تو فلیگ بیئرر ہے. زینب اور عباس 2 فلیگ بیئرر ہیں، خود اس گھر کے بھی ہیں، مگر جو اس انسٹیٹیوشن سے عصمت کے جو ڈسپلے ہے وہ زینب اور عباس جیسا تو نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے نا. تو اب گھر میں داخل ہونے سے پہلے دیکھیں اب عجیب جملہ ہے، شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں
شوق کروں کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا بی بی ام البنین کی، وہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بہت ہی بزرگ خاتون ہیں، کوئی بوڑھی ہو گئی ہیں، تھوڑا سا تاریخ کے لحاظ سے اس کو انالائز کریں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کب تشریف لائیں دنیا میں؟ کون سی ایئر میں ولادت ہوئی ان کی؟ مختلف قول ہیں، دیکھیں 5 ہجری، 6 ہجری، 9 ہجری بھی ہے، یعنی کہ رسول اللہ کے جانے سے پہلے تشریف لے آئیں تھیں، اس لیے کہ بھئی نام سرکار نے تجویز فرمایا، ٹھیک ہے۔ بی بی ام البنین کب تشریف لائیں؟ 5 ہجری، جو قول ہے غالب ہے 5 ہجری۔ بی بی زینب اور بی بی ام البنین میں زیادہ ایج ڈفرینس نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، بہت عجیب سی جو ہے وہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت عجیب۔ اب ساری ہم نے جو سٹوریز سن رکھی ہیں اپنے یہاں کہ بہرحال جو کہہ لیں کہ اسٹیپ ہمارے یہاں ہے، اسٹیپ ریلیشنز کا، وہ بہت اچھا تاثر نہیں ہوتا، عام طور سے نیگیٹو ہوتا، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے عجیب جملہ فرمایا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہیں دے گی، عباس کے پیچھے کتنی محنت ہے اور کس کی محنت ہے جو عباس بنتا ہے جا کر۔ یہ آداب عاشقی یا آداب احترام اہل بیت کس نے سکھایا ام البنین کو؟ کیا ایسا میرٹ تھا کہ فاطمہ زہرا کے بعد اگر علی نے شادی کی ہے تو اس بیوی سے کی ہے؟ واقعاً ہم ابھی تشیع بہت دبا ہوا ہے حقیقتیں، کہیں معرف، اور اندر داخل ہونے کے بعد اب آپ ظاہر ہے مولا علی کی وائف ہیں، لیکن ظاہری رشتوں میں اگر انسان پھنس جائے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ برادران یوسف کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھائی یہ بھی بیٹا ہے، ہم بھی بیٹے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ رہے معاملے کو۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی میٹر ہی دیکھ رہا ہے نا ظاہر، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس سے آگے نہیں دیکھ رہا۔ ام البنین کیا دیکھ رہی ہے کہ اندر آنے کے بعد فرماتی ہیں کیا؟ ایک قول ہے کہ اندر آنے کے بعد فرماتی ہیں کہ ماں بن کر نہیں آئی، خدمتگار بن کر آئی، اور کہتے ہیں کہ حسن حسین شہزادے جو ہیں وہ بیمار تھے تو خدمت کرتی جاتی تھیں اور یہ کہتی جاتی تھیں کہ اہل بیت کی خدمتگار ام البنین خدمت کر رہی ہے، اہل بیت کی خدمتگار ہوں میں، مجھے ایسے پہچانا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہیں ایتھکس آف لو which are very difficult to understand in this society and scenario that we are living in. Honestly, it's not easy. But when ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ قلب کا ایک کام، ایک دماغ کا کام ہے، مائنڈ کا ایک ہارٹ کا کام ہے۔ جب ہارٹ نرچر ہوتا ہے اور تھرائیو ہوتا ہے تو اس سے اس طرح کی محبتیں اور اس کے جو اصول اور قواعد ہیں اس طرح کے وجود میں آتے ہیں۔ These are the rules of love for ام البنین۔ مودت فی القربہ ایسے ہو رہی ہے۔ پھر جناب امیر سے ایک روز یہ تقاضا کیا کہ مجھے فاطمہ کہنا بند کر دیجیے، مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی، مجھے ام البنین میری کنیت سے پکارا جائے، جو میرا نک نیم ہے اس زمانے کا، اسی سے پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں پڑھ تو فضائل رہا ہوں لیکن آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اور حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی کہ دیکھے انسان واقعی کہ اس بی بی کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان مصیبتوں میں ہی تو نمایاں ہوئی ہیں جو اٹھائی ہیں بعد میں اس کے بچوں نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، لیکن آپ پروٹوکول دیکھیں کہ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، جو پروٹوکول ہے آخر تک وہ پروٹوکول اپنی جگہ پہ ہے۔ تربیت کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا نا کہ بھائی تم بھی علی کے بیٹے ہو، وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، نہیں۔ دیکھ عباس نکلتے وقت، جو پڑھا کرتے ہیں علماء کہ نکلتے وقت چلا گیا، قافلہ نکل رہا ہے، رخصت ہو گئی، پھر دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا، مولا نے قافلہ رکوایا، کہا کہ ام البنین آ رہی ہیں،
کہا ہاتھ رکھ میرے سر پہ، پھر ایسا نہ ہو کہ تیرے جیتے جی تو باقی ہے دنیا میں اور حسین پر آنچ آ جائے۔ یہ کس نے ام البنین کو یہ آداب سکھائے؟ واقعہ صاحب اسرار بی بی تھی عزیزان گرامی۔ اگر علی کربلا کی تیاری میں اس کو شریک کر رہے ہیں نا، ام البنین بہت کچھ جانتی ہے، بہت کچھ، بلا شبہ بلا شبہ۔ اس لیے بزرگان اتنا اسٹریس کرتے ہیں کہ حاجتیں اگر بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو اس بی بی سے توسل کریں۔ اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند، بہت بلند۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری بس چند جملے کہ مودت فی القربہ کے جو اسرار و رموز ہیں، جو آداب ہیں، وہ ہمیں ام البنین سلام اللہ علیہ سے سیکھنے چاہیے۔ عزیزان گرامی، 4 فرزند بالآخر جناب امیر کی جو دلی مراد تھی کہ ایک ایسا شہ سوار بیٹا آئے کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ 4 فرزند اس بیوی کے توسط سے دنیا میں آئے جناب امیر کے، اور 4 کو ایک ایسی جنگ کے لیے بھیج دینا کہ جس میں معلوم ہے کہ بچنے کا امکان نہیں۔ ایک کو بھی انسان روک سکتا ہے کہ چلو ایک کو تو میں بچا لوں، نہیں۔ ام البنین نے بتلایا کہ مودت فی القربہ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بھی نہ بچایا جائے، جو کچھ ہے ان کے لیے ہے، جو کچھ ہے ان کی خاطر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہو گئی بالآخر کربلا، اور اب وہاں سے کنیکٹ کروں کہ امام سجاد علیہ السلام نے بشیر کو یہ حکم دیا کہ بشیر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کروا دے کہ حسین ابن علی کا قافلہ لوٹ آیا ہے۔ ام البنین کو اگر سمجھنا ہے نا، اس ایک روایت سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ ام البنین کیا ہے۔ اب بشیر مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ مدینے والوں، وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا نواز رسول کا، وہ لوٹ آیا ہے اور مدینے کے باہر رکا ہوا۔ اب گلیوں میں ظاہر ہے لوگ جور در چوک جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں اور اس قافلے کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں تاریخ نے لکھا کہ عباس کے بیٹے عبید اللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ام البنین اپنے گھر سے نکلی اور ملاقات ہوئی بشیر کی، اور سوال جو کیا، پہلا سوال بشیر کو دیکھ کے وہ سوال یہ تھا کہ بشیر میرے حسین کی خبر جس نے اپنے 4 بیٹے بھیجے ہوں حسین کے ساتھ، وہ پہلے پوچھتی ہے کہ میرے حسین کی خبر سنا۔ ایک مرتبہ بشیر سوچ رہا ہے کہ اب میں ام البنین کو اس کے بیٹوں کی خبر سناؤں تو کیسے سناؤں۔ ایک مرتبہ خبر سنانی شروع کی، حسین کی خبر نہیں سنائی پہلے بشیر نے۔ ظاہر ہے عام انسان شاید یہ سمجھے کہ پہلے انسان جاننا چاہے گا کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بشیر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بی بی کون بی بی۔ کہنے لگا ام البنین تمہارا عبداللہ مارا گیا۔ ام البنین پوچھتی ہے میرے حسین کی خبر سنا۔ کہا تمہارا جعفر مارا گیا۔ کہہ رہی میرے حسین کی خبر سنا۔ ارے ایک ایک بیٹے کی خبر سناتا رہا، آخر میں کہنے لگا ام البنین ارے تمہارا عباس بھی مارا گیا۔ ام البنین نے کہا ہے بشیر ارے میرے حسین کی خبر سنا۔ آسمان و زمین کے درمیان ارے جو بھی کچھ ہے وہ میرے حسین پر قربان ہو۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا ام البنین حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کہا رے تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا۔ آئی استقبال کے لیے زینب کی خدمت میں تو پرسہ دیتی ہے حسین کا، اور اچانک زینب نے کہا کہ اماں ام البنین
ارے کربلا سے آپ کے لیے کچھ لے کر آئی. عباس کے کمر کا پٹکا اس کے لباس کا نکالا اور ام البنین کو ہدیے میں دیا. پس عزیزان گرامی آخری جملے. تاریخ نے لکھا کہ ام البنین بہت ہی شعر کہا کرتی تھیں ایسے جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان کے مضامین جو ہیں بہت ہی زیادہ مضبوط پردرد ہوا کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ بشیر نے خبر سنائی, عباس کا پرسہ نہیں لیا. صحیح ہے نا, زینب کی خدمت میں آئیں, عباس کا پرسہ نہیں لی, لیکن بالآخر ماں تھی عباس کی. ایک مرتبہ جنت البقیع میں آ کے جب گریہ شروع کیا تو کہنے لگی وہ آنکھ کے جس نے کربلا کے مناظر دیکھے ہیں, ارے کربلا کو دیکھا ہے, مجھے یہ بتلا دے کیا یہ بات درست ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے تو اس کے سر پہ کسی نے ایک گرز آہنی کا وار کیا تھا. پھر خود ہی جواب دیتی تھی کہ ارے یہ بات صحیح ہوگی کیونکہ عباس اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے ارے کس کی مجال تھی کہ تیرے قریب بھی آ جاتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا تجھے واسطہ ہے باب حوائج کی ماں کے حق کا. تمام حاضرین محفل, بانیان محفل, جہاں جہاں مومنین آباد ہیں, ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما. ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. اس سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما. بہرحال جو ماں باپ اپنے رشتوں بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں قرار دے. ماتم حسین.